अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद मशकूर बट हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं इस्लाह चैनल। आज कश्मीर के हवाले से एक प्रोग्राम हमने रखा हुआ है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है जनाब आज़ाद कश्मीर वादिय नीलम से जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून यूथ फॉर्म के जो जनरल सेक्रेटरी हैं इमरान मीर साहब, यूसी दुनियाल में ये होते हैं। तो आज इन्होंने कश्मीर के मसले पे जो है नज़र रखनी है और इसके साथ साथ जो मौजूदा हुकूमत हमारी आज़ाद कश्मीर में है उसके बारे में भी, ये जो उसकी इस्लाह होने वाली है, उसकी जो कुछ दुरुस्तगी होने वाली है, उसमें भी बातचीत करेंगे। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त निकाला और हमें मौका दिया कि हम कुछ बातचीत कर सकें। तो इमरान साहब, आप कश्मीर की जो मौजूदा खारजा पॉलिसी है उसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। भट्ट साहब, सबसे पहले तो कश्मीर में तो कोई खारजा पॉलिसी है नहीं है। कश्मीर की अपनी तो कोई खारजा पॉलिसी है ही नहीं है। वो पाकिस्तान के बलबूते पे चलता है जो आज़ाद कश्मीर है, और गिलगित बल्तिस्तान है जो इसका कश्मीर का हिस्सा, गिलगित बल्तिस्तान दूसरा। इसको तो हम अब भी कश्मीर का हिस्सा समझते हैं क्योंकि ये कश्मीर है, कश्मीर का हिस्सा ही समझेंगे। ये अब अबूरी सूबे का नाम दिया जा रहा है, तब्दीली सरकार ने इसको अबूरी सूबे का नाम दे दिया है। इसके हवाले से सबसे पहले तो मैं आपको यही चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ कि कश्मीर के अंदर कोई खारजा पॉलिसी अपनी नहीं है। ये पाकिस्तान के बलबूते पे अपना केस, पाकिस्तान इनका केस लड़ रहा है, उधर से हिंदुस्तान जम्मू का केस लड़ रहा है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला बन गया है, लेकिन मेजर इश्यू इसमें कश्मीर का है। वजह यह है कि कश्मीर अपना केस खुद लड़े। क्यों कि जब बरसगीर था तब भी कश्मीर था, एक स्टेट था, अपनी बैंक था, इसका सारा आल टू जेड इसके अपने करेंसी थी, करेंसी तक मौजूद थी, उसका नामो निशान मिट गया। आज हमारा बच्चा, पैदा होने वाला बच्चा, उसको यही पता चलता है कि पाकिस्तान है। यहाँ पार्टियां जाके वहां पर इलेक्शन लड़ती हैं और जीत जाती हैं। पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत होती है वो भी आज़ाद कश्मीर में उसकी हुकूमत होती है। इसमें कोई खारजा पॉलिसी हो तो कश्मीर अपना केस लड़ सके। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आप क्या समझते हैं कि कश्मीर जो है, जिस तरह आपने कहा कि कश्मीरियों की अपनी खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, कश्मीर अपना केस खुद लड़े। आपने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया के बनने से पहले 101 साल पहले तक ये अपनी एक जो है जिसामत रखता था, अपनी एक रियासत थी, अपनी करेंसी थी, अपने एक सिस्टम था। तो फिर जो है इस पे कब्जा हुआ, जिस तरह आपने कहा कि हिंदुस्तान ने इस पे कब्जा किया और पाकिस्तान ने इस पे कब्जा किया। अब जो है वो ये कहते हैं कि ये कश्मीर का मसला नहीं है, अब ये कहते हैं कि ये हमारा मसला है। आप ये कहते हैं कि इनकी खारजा पॉलिसी हो और ये कश्मीरियों का मसला है, कश्मीरी अपना मसला खुद केस खुद लड़े। तो आप क्या कहते हैं कि इस पे सिर्फ इंडिया वाले काबिज हैं या पाकिस्तान भी काबिज है? इसमें दोनों फ्रीक बराबर हैं, दोनों काबिज, दोनों बराबर हैं। क्योंकि उन्होंने लद्दाख पे कब्जा कर लिया, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा कर रखा है। वो उनके पास श्रीनगर बचा हुआ और जम्मू बचा, इधर आजाद कश्मीर बचा हुआ है। इनमें दोनों बराबर है। जब तक ये दोनों फ्रीक पीछे नहीं हटेंगे तब तक कश्मीरी अपना फैसला कभी भी आजादी नहीं ले सकते। ये दोनों फ्रीक पाकिस्तान और हिंदुस्तान पीछे हटें, कश्मीर अपना केस खुद लड़े, तब जाके कोई सूरत हाल बेहतर हो सकती है। ये आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं कश्मीरी, जाने कुर्बानियां जो हो रही हैं वो कश्मीरी दे रहे हैं। कश्मीरियों की बेटियां की इज्जत लूटी जा रही है। कश्मीरियों के इधर जो आजाद रियासत में लोग हैं वो शहीद हो रहे हैं, गोलाबारी वो उधर से करते हैं, इधर कश्मीरी मर रहा है। इधर से जो फायरिंग होती है उधर भी कश्मीरी मर रहा होता है ऑलरेडी। फौज आपस में टकरा रही है लेकिन मर रहे हैं। घर तो चल रहे हैं कश्मीरियों के। तो आप क्या कहते हैं कि जिस तरह मकबूजा कश्मीर जो इंडिया के अंडर है वो पाकिस्तान की कमजोरी की वजह से उन्होंने लिया, या फिर कश्मीरियों ने अपना जो केस है वो सही तरीके से नहीं लड़ सका या इनको इजाजत नहीं दी गई? इसको आप क्या? भट्ट साहब, बात वही आ गई ना कि अगर कश्मीरी अपना केस लड़ते तो इंडिया कब्जा नहीं कर सकता था। इंडिया में मरने वाला कश्मीरी यही नारा लगा रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। तो हमारे वजीर खारजा जो पाकिस्तान के, ये अच्छे तरीके से इसको केस को लड़ सकते। जिस तरह इन्होंने आवाज उठाई, जनरल असेंबली में तकरीर तो कर ली। इस पे मैं एक शेर सुना लेता हूं आपको। ये भीख नहीं आजादी है जो मांगने से मिल जाएगी, नियाजी शमशीर उठा तकरीर न कर,
یا زور سے یا میرا کشمیر چھڑا یا آرزو کشمیر نہ کر. اس کے اوپر تو میں صرف یہ الفاظ بیان کر سکتا ہوں کیونکہ یہ آزادی اس طرح نہیں حاصل کی جا سکتی. آپ نے دیکھا ہے, آپ نے سنا ہے, افغانستان کے اندر آپ نے صورتحال دیکھی. پاکستان کی خارجہ پالیسی بہتر ہوتی ہے, ہندوستان کے اوپر یہ حملہ کر کے بھی چھین سکتے ہیں. یہ آزاد ٹکڑا جو اس سے ہندوستان ہندوؤں کو بھگایا, جو سکھوں کو بھگایا, اس طرح اگر یہ پورے کشمیر کو چھین کے واپس لے لیں تو لے سکتے ہیں. ان کے پاس سب کچھ موجود ہے جی, ایٹمی پاور ان کے پاس موجود ہے آلریڈی. پاکستانی قوم ابھی بھی یکجہتی کا نعرہ لگا رہی ہے, لیکن اس نعرے کا کیا فائدہ کہ وہاں پر برابر کا فیصلہ نہیں ہو رہا. اگر یہاں پر یونیورسٹی بن رہی ہے, پنجاب میں یونیورسٹی مل رہی ہے, تو کشمیر میں بھی یونیورسٹی ملنی چاہیے. اور پاکستان میں موٹر وے ہے, کشمیر میں بھی موٹر وے ہونا چاہیے. پاکستان میں ریلوے ہے, کشمیر میں بھی ریلوے ہونا چاہیے. اور پاکستان میں انڈسٹری رہے, کشمیر میں بھی انڈسٹری ہونی چاہیے. تب ہم مانیں گے کہ ہمارا بڑا بھائی ہمارا ساتھ دے رہا ہے. ہم اب تک اس چیز کو تسلیم نہیں کر سکتے جب تک ہمیں انڈسٹری نہ ملے, جب تک ہمیں ریلوے نہ ملے, جب تک ہمیں بجلی کے کیا نام ہے بل بھاری اکثریت میں آ رہے ہیں لیکن وہاں سے اس کی ریئلٹی پوری نہیں مل رہی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں. اسی طرح ہندوستان کے اندر یونیورسٹیاں بھی ہیں, اسی طرح ہندوستان کے اندر کالجز بھی ہیں. ہندوستان کے اندر جو کالجز ہو رہے ہیں وہ وہاں پر جموں میں دے رہے ہیں, لیکن وہاں کا جو بچہ رہنے والا ہے وہ پاکستان کا نعرہ لگا رہا ہے, پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے, بول رہا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. لیکن پاکستان میں جو کشمیر ہے, یہاں پر رہنے والے تو سکھ کا سانس لے رہے ہیں. ان کے اوپر تو ظلم زیادتی پاکستان کی طرف سے نہیں ہو رہی, ہندوستان میں ہندوستان کی طرف سے ہو رہی ہے. انڈیا سے جو فائرنگ ہوتی ہے اس میں ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں, ہمارے بھائی شہید ہوتے ہیں. ہمیں چھپنا پڑتا ہے, ہمارے پاس وہ وہاں پر کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جس میں ہم رہ سکیں, اپنی جان بچا سکیں. آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے, جو پاکستان کے انڈر ہے, اس میں برابری کے حقوق نہیں ہیں. نہیں, یعنی بالکل کہ بھی نہیں ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اگر صوبہ پنجاب سے گندم سبزیاں کسی دوسرے صوبے میں جاتی ہیں تو اس صوبے کو ریئلٹی دی جاتی ہے, ریئلٹی دی جاتی ہے. بجلی اگر جاتی ہے, پانی جاتا ہے, تو اس صوبے کو اس کی ریئلٹی دی جاتی ہے. ایسا ہی ہے. تو اس پہ ایک عمران صاحب, جہاں تک میرا علم ہے کہ پہلے تو نہیں تھی, لیکن اب جو ہے پاکستان نے ایک پالیسی اپنائی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 1 روپیہ 10 پیسے جو ہیں وہ فی یونٹ جو پانی یوز ہو رہا ہے, واٹر یوزر جی ایسا پاکستان, تو اس پہ وہ فی یونٹ جو ہے وہ دے گا کشمیر کو, جو 12 ارب روپے بن. جی ایسا ہی ہے. تو آپ اس پہ بھی مطمئن نہیں ہیں, اس پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت تھوڑے ہیں, تو اس کو آپ 12 ارب روپے بھٹ صاحب, یہی بات آپ کی بالکل آلریڈی مانتا ہوں. اس پہ قرارداد پیش کی ہے, لیکن تب تک نہیں مانوں گا جب تک اس قرارداد کے اوپر عمل درآمد نہ کیا جائے. 12 ارب روپے مل گئے تو جنگلات کہاں گئے, مدنیات کہاں گئے؟ یہ 1 روپے 10 پیسے بنتا ہے, لیکن نہیں, اس پہ ہم مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک فیول ٹیکس پورا نہیں ہٹایا جائے. فیول ٹیکس جو ہمارے اوپر لگا ہوا ہے بجلی کا, پہلے تو نہیں تھا نا. اب فیول ٹیکس لگا کے اگر 10 روپے 1 روپیہ دے رہے ہیں تو ادھر سے 10 روپے بھی تو لے رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے؟ اب یہ 12 ارب روپے دے رہے ہیں تو 12 ارب روپے وہاں سے جمع بھی ہو رہا ہے. 12 ارب روپے پہ گزارا نہیں ہو سکتا بھائی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو وہاں سے پیسے جمع ہوتے ہیں, تو جو بل جمع ہوتے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ ہے, وہ تو آزاد کشمیر کے بجٹ میں جاتے ہیں نا, پاکستان میں تو نہیں آتے. آزاد کشمیر کے بجٹ میں مانتے ہیں. اب کشمیر کے بھی 12 اضلاع ہیں, 12 اضلاع کے اندر تقسیم ہو جائے گا تو یہ تقریباً ایک فرد کے اوپر 25,000 کے لگ بھگ 26,000 کے لگ بھگ آتا ہے. لیکن 26,000 کے لگ بھگ یہ 12 ارب روپے بجٹ دیں گے ہمیں, تو اس میں کشمیر میں کوئی یونیورسٹی نہیں بن سکتی, کوئی موٹر وے نہیں جا سکتا, کوئی ریلوے نہیں جا سکتا, کوئی انڈسٹری نہیں کھڑی کی جا سکتی جس میں وہاں پر اگر لوگ تعلیم یافتہ ہیں وہ وہاں سے آ کر پاکستان میں جابز کر رہے ہیں, تو فائدہ کیا ہوا ان کو؟ میں کہتا ہوں ریئلٹی پوری برابر کی دی جائے. مدنیات اگر وہاں سے لے رہے ہیں, مدنیات کا پورا ان کو ٹیکس دیا جائے. مدنیات اب حتیٰ کہ جنگلات کے معاملات میں بھی بہت زیادہ کشمیر سے جنگلات ٹرانسفر ادھر ہی ہو رہے ہیں. مدنیات پاکستان میں آ رہی ہے, پانی جو ہے بجلی آ رہی ہے وہ زیادہ پاکستان میں آ رہی ہے. بجلی تو فری ہونی چاہیے وہاں پر. جنگلات کے معاملے میں ان کو تو گیس دینی چاہیے. مقبول بھٹ کی برسی پوری آزاد کشمیر میں, پورے کشمیر میں نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں منائی جاتی ہے. تو مقبول بٹ کا کیا نظریہ تھا, مقبول بٹ کیا سوچتے تھے, ان کی کیا جدوجہد تھی, جو وہ شہید ہو چکے ہیں, 38 سال ان کو ہو گئے ہیں. جی ایسا ہی ہے, 11 فروری 1984 میں دہاڑ جیل میں ان کو پھانسی دے گئی تھی. تو ان کا نظریہ کیا تھا, وہ کیا چاہتے تھے؟
مقبول بھٹ کا نظریہ یہی تھا کہ کشمیر ایک خود مختار ریاست ہونی چاہیے، کشمیر کے اندر ہماری اپنی فوج ہونی چاہیے، کشمیر کے اندر ہم مانتے ہیں، وہ یہی کہتے تھے کہ پاکستان ایز اے بگ بردر، پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے، ہم پاکستان کے ساتھ کاروبار کریں گے، پاکستان کی قوم کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہیں، پاکستان کی جو لوگ ہیں عوام ہے پاکستان کے، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہیں، ہم پاکستان کے بنا نہیں رہ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم کشمیر میں خود مختاری چاہتے ہیں، مذہبی تعلق سے وہ مانتے ہیں، لیکن کشمیر میں وہ صرف خود مختاری مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کشمیر ایک خود مختار ریاست ہونی چاہیے۔ وہ اس لیے پاکستان میں بھی غدار قرار پائے اور کشمیر ہندوستان میں بھی غداری کا ان کے اوپر الزام لگائے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے تھے، وہ ایسے لیڈر تھے، اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے تھے، تبھی ان کے اوپر یہ معاملات۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے حق کی اگر آواز اٹھائے، آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر پہ آپ کا ادھر والا پڑوسی بھی قبضہ کر لے، ادھر والا پڑوسی بھی قبضہ کر لے، اگر آپ آواز اٹھائیں کہ یار میرا گھر چھوڑ دو، تو پھر آپ کو پھانسی دینی چاہیے، پھر آپ کے ساتھ اس طرح کی مطلب رویہ اپنانا چاہیے قابضوں کو، یا آپ کا گھر چھوڑ دینا چاہیے؟ یہی حال ہے نا کہ ہندوستان نے بھی قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر کے اوپر، اور پاکستان نے بھی قبضہ کیا ہے۔ فائر کرتے ہیں ہندوستان سے، وہ بھی کشمیری مر رہا ہے، اور پاکستان سے جو فائرنگ ہوتی ہے وہ بھی، وہاں پر بھی کشمیری مرتا ہے، مرنا کشمیری نے ہے، اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور فنڈ کھا رہے ہیں، اور مین بیسک چیز اس کے پیچھے جو فنڈ آ رہی ہے وہ فنڈ یہی کھا رہے ہیں۔ یہ معاملات تب تک سیٹ نہیں ہو سکتے جب تک ان کی اپنی خارجہ پالیسی نہیں ہوگی۔ کشمیر کی جب اپنی خارجہ پالیسی بن جائے گی، خارجہ پالیسی میں اپنا کیس لڑیں گے، تو یہ حل ہو سکتا ہے۔ عمران صاحب، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کشمیر آپ کا ہے، یہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، یہ کشمیر کی زمین، کشمیر کے مدنیات، کشمیر کے وسائل، کشمیر کی ہر چیز کشمیریوں کی ہے، تو اس پہ پورا حق کشمیریوں کو ہی ہے، وہ اس کو استعمال کریں، وہ اس ریاست کو چلائیں۔ جنہوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ اپنی قابض افواجوں کو وہاں سے نکالیں، آپ اپنے ایک سسٹم بنائیں۔ مقبول بھٹ کا یہی ایجنڈا تھا، وہ یہی چاہتے تھے، آپ یہی سمجھتے ہیں اس کو۔ تو یہ ایجنڈا کوئی غلط ایجنڈا نہیں ہے اگر اس کو سمجھا جائے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میرے گھر پہ کسی نے قبضہ کیا ہے، اگر میں آواز اٹھاتا ہوں کہ بھائی میرے گھر کو چھوڑ دو، تو جو منصف ہے اس کو چاہیے، جو انصاف کرنے والے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سنیں۔ اگر کوئی ہٹ درم ہے، اپنی بات پہ اٹل ہے، وہ نہیں چھوڑ رہا آپ کے مکان سے قبضہ، آپ کی جائیداد سے قبضہ، آپ کی زمین سے قبضہ، تو انٹرنیشنل جو طاقتیں ان کو چاہیے نا وہ اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ بھٹ صاحب، اس کے حوالے سے میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک خارجہ پالیسی بہتر نہیں ہوگی، کشمیریوں کو خارجہ پالیسی کا حق دیا جائے کہ وہ اپنا جا کے کیس خود لڑیں، وہ اپنا کیس لڑ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائی اور آپ نے اپنے جو خیالات تھے ان کے اظہار بھی کیا۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ عمران میر صاحب، جو کہ آزاد کشمیر سے آئے اور ہمارے پاس انہوں نے یہ پروگرام ریکارڈ کروایا۔ ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بہت اچھا لگے گا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ کیا کشمیریوں کو اپنا کیس خود لڑنے کا حق دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ اگر کشمیریوں کو یہ حق نہیں دیا جاتا تو گھر کسی کا ہے، اور اس پہ اپنی جو ہے وہ ملکیت جتانے کے لیے باہر جو ہے وہ کیس لڑے جا رہے ہیں کہ یار یہ آدھا ہمارا ہے، آدھا ہمارا ہے، آدھا کسی اور کا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ کشمیریوں کو حق دیا جائے کہ وہ خود جا کے جو ہے اقوام متحدہ میں اپنا کیس لڑیں اور وہاں سے اپنا کیس جیت کے اپنی ایک علیحدہ ریاست بنائیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ عمران میر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔